आमिलु सालिहात, तुम सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए सच्चों के साथ हो जाओ कि सच्चों के साथ अल्लाह खुद मौजूद है। अल्लाह सच्चों के साथ रहता है, सच्चों के करीब रहता है, सच्चों को निगाहें करम करता है। तुम सच्चों के साथ रहोगे तो तुम्हारे पिछले गुनाह भी है, उनके साथ आने से अल्लाह माफ कर देगा। सुनो, तुम्हारे अखलाक से सुलो करो, तुम्हारे जिस्म तुम्हारी रूह की सुलो करो, तुम्हारी जिंदगी की सुलो करो कि अल्लाह ने तुम्हें यहाँ भेजा है सिर्फ उसको जानने के लिए, उसको जानने के बाद उसकी इबादत के लिए। जो हम उसकी इबादत करें तो उसकी इबादत कौन सी है जो उसको सबसे ज्यादा पसंद हो। इंसान की जिंदगी में कोई चीज पसंद होती है, सबसे ज्यादा पसंद क्या है? पसंदीदा चीज होती है। इसे अल्लाह को हर चीज उसकी बनाई हुई है, नेमत है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मेरी सबसे ज्यादा पसंदी इबादत की जगह है वो अकीमुस्सलात, जिक्र। मेरा जिक्र सबसे ज्यादा पसंद मुझको नमाज में है। इंसान को नमाज इतनी जरूरी है। क्या जरूरी? नमाज। नमाज जरूरी जितनी है, जितनी नमाज की जरूरत है हमारे को, इतनी अल्लाह तबारक व तआला के रसूल की सुन्नतों की जरूरत है और सहाबा के तरीकों की जरूरत है। सुन्नतों की जरूरत है। नबी के बताए सहाबी थे, उनके साथी के तरीकों की जरूरत है। क्या उनके नबी के सहाबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के तरीके थे? क्या नबी की सुन्नतें थी? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के तरीके थे जिससे नमाज कामयाब हुई, नमाज को बुलंदी मिली? नमाज का जिक्र के लिए हमने सबको भेगी किया। एक नमाज पढ़ना इंसान को अलग होता है, अल्लाह का जिक्र करना अलग होता है। एक उस अल्लाह का अकीमुस्सलात नमाज को करने के लिए, उस नमाज को कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने उससे पहले, नमाज से पहले एक बुलंद चीज और बनाई। क्या बनाई? उससे नमाज से पहले, जो नमाज तो है ही, पहले की किसी उम्मत में वो नहीं थी। नमाज पहले की उम्मतों में थी, मूसा में, लूत में, नूह में, ईसा में, ये सब में थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान गिरामी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में अल्लाह ताला ने एक नजराना अता फरमाया, वो है अजान। क्या अता फरमाया? अजान। और अजान का दर्जा अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि गोया कोई बंदा अगर अजान पढ़ ले बिगर हुज्र के, यानी बिगर पैसे के, बिगर पैसे की मस्जिद के अंदर वो बंदा 5 वक्त की खाली नमाज अजान देता है। कितने उसकी होती है? 5 वक्त टाइम की नमाज की वो अजान देता है, अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ कर देता है। और जो बंदा अजान की जवाब दे दे, अजान का जवाब दे दे, तो अल्लाह फरमाता है एक एक उसके अल्फाज से, एक एक उसके अल्फाज से, जिक्र से अल्लाह ताला उसके 1-1 लाख ने की फरमाए। गोया 6 हरूफ बनते हैं एक अजान में, तो 6 लाख ने की मिलती है हमारी बहनों को, हमारी बहनों को, हमारी माओ को। और आदमी को इसका दुगना मिलता है, उसको 12 लाख नेकी का सवाब मिलेगा, सिर्फ अजान का जवाब दे दे। ये अजान का दर्जा है। और अजान का दर्जा यही खलास नहीं होता। मैं मुख्तलिफ चीजें बताने वाला हूँ अजान के बारे में इंशाअल्लाह, कि अजान को अल्लाह ताला ने कैसा रहमत बनाकर भेजा है, हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे। क्या नहीं पा रहे? हम समझ नहीं पा रहे कि अजान क्या चीज है। अरे अजान एक ऐसा नजराना है, अल्लाह तबारक व तआला के रसूल जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बाक़यामत के दिन, बाक़यामत के दिन लोग जितने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितनी भी उम्मत में मौजूदान होंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में जितने भी मौजूदान होंगे वो सब के सब कयामत के दिन उठनी पे होंगे। काय पे होंगे? उठनी पे। सबसे आगे जिसकी उठनी है उसका नाम बिलाल होगा। वो बिलाल होंगे सबसे उठनी आगे, और वो सबसे अव्वली जन्नत में होंगे। वो जन्नत के दरवाजे पे जाकर खड़े हो जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। क्या बोलना चाहता हूँ? जन्नत में मौजूदान नहीं जाएंगे, दरवाजे पर खड़े हो जाएंगे और अल्लाह उन्हें सदा फरमाएगा, ए मौजूदान तू अब जिस जिस से मोहब्बत करता था क्या उनको भी जन्नत में लेकर जा। ये मौजूदान है, मौजूदान का दर्जा है।
اور ایک جگہ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوری کا معراج کے اندر نور کا ڈگلا دیکھا موتیوں کا. فرمایا یہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل یہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ لوگ معجزان کے جو معجزان اذان دیتے ہیں یہ ان لوگوں کا لیے رحمت کا درجہ ہے. یہ نور جو بنا کے رکھا ہے وہ کہ ان کے معجزان ہوں گے جو اتنی تعداد میں بغیر حساب کتاب جنت میں جانے والا. معجزان کا حساب کتاب بھی نہیں ہونے والا ہے. کس کا؟ جو اذان دیتا ہے بغیر حجر کے بغیر حساب کتاب کے. اور یہاں تک کہ فرمایا معجزان کے بارے کے اندر کہ جو بندہ صرف 1 سال اذان دے دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شہید امت کا نام لکھتا ہے. وہ شہید جو اکھی زندگی جو لڑنے کے بعد خون میں لت پت ہو گیا ہو ٹکڑے ہو گیا ہو اس کی روح قبض ہو گئی ہو اللہ کے حکم سے اس شہید کے خون کے ٹیپا گرنے کے پہلے اللہ سے جنت دیتا ہے زمین پہ ہی جنت دیتا. تو اسی طرح اس معجزان کو بصارت ہو کہ جب وہ 1 برس کی اذان بغیر حجر کے دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے شہیدوں کے برابر. کس کے برابر؟ اور کیا بتاؤں اذان کا درجہ بھائی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گویا جب معجزان 1 وقت کی اذان دیتا ہے کتنے 1 وقت کی معجزان جب اذان دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے سر پہ میرا ہاتھ ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اس معجزان کے سر پہ ہاتھ ہو جاتا ہے. اب یہ ہاتھ کیا چیز ہے؟ کیا سمجھے ہم ہاتھ کے بارے میں؟ ارے کوئی پیر صاحب اپنے باپ کے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ دے کہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ دے کیا بولے ہاتھ پیر صاحب نے ہاتھ رکھا پیر صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا میرے بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھا میری عورت کے سر پہ ہاتھ رکھا. ارے کوئی عالم علماء نے ہاتھ رکھا تو عالم علماء ہاتھ. ارے میری ماں نے میرے سر پہ ہاتھ ہے میری ماں کا سر پہ ہاتھ ہے میرے باپ کا سر پہ ہاتھ ہے میرے پیر کا میرے سر پہ ہاتھ ہے میرے استاد کا میرے سر پہ ہاتھ ہے. ارے تیرے سر پہ ہر لوگوں کا ہاتھ ہے اور بتا تیرے سر پہ پیر کا ہاتھ ہے تیرا درجہ تو نے بلند کر لیا. جس کے سر پہ رب کا ہاتھ ہے وہ کیسا ہوگا؟ جس کے سر پہ رب کا ہاتھ ہو جائے وہ کیسا ہو؟ طرف فرماتا ہے کہ بس رب کا درجہ وہ درجہ اللہ ہی جانتا ہے. تو معجزان کا جو اذان دینا 1 وقت کی سر پہ ہاتھ ہو جاتا ہے اس میں سے کسی کا انعام ہے تو سرکار فرماتے ہیں ہاں ہے. اب اس اذان کا جواب جو دے اس اذان کا جو بندہ جواب دے جو بندی جواب دے اس پہ بھی رب کا ہاتھ ہے. اذان وہ بہترین چیز ہے. کیا ہے؟ اذان کو نعمت اتنا بہتر بنا کر. لیکن آج ہم لوگوں نے اذان کو کیا سمجھا خبر ہے؟ چھوٹی چیز. کیا سمجھ لیا؟ چھوٹی چیز سمجھ لیے. ناز سمجھ میرے بھائی اطیع اللہ رسول میرے نبی کی کہنا مان میرے صحابہ کا کہنا مان صحابہ کے طریقے پہ آ جا اولیاء کرام کے طریقے پہ آ جا ورنہ دل مردہ ہو جائے گا. تیرا ذکر کام نہیں آئے گا. جس رب کو تو جاننا چاہتا ہے جان نہیں پائے گا. تو نام کا مسلمان تو رہ جائے گا لیکن مومن کی موت نہ مر پائے گا. تو مسلمان کی موت نہ مر پائے گا. کس لیے نہیں مر پائے گا؟ حدیث پاک میں لکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر اذان کو گویا جایا دے رہا ہے اذان ہوتی ہو اور چالو میں بات کرتا رہے کبھی عورت سے بات کبھی گھر میں بات کبھی پینے کی بات کبھی ہوٹل میں بیٹھا رہے کبھی فون پہ بات لگے رہے اذان چالو ہو لیکن اس میں تعجب نہ دے اور بات کرتا رہے تو اس کی موت کفر کے قریب ہوگی. اذان کتنا بلند ہو گیا. آج ہم نے اذان کو کھلا چھوڑ رکھا ہے. نہیں جانتے اذان کیا چیز ہے. اذان ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے معجزان بلاؤ ان کو. معجزان کا درجہ کتنا بلند ہے کہ جب معجزان فرماتا اللہ اکبر اور معجزان بولا حیّ علی الفلاح کامیابی کی طرف انعام کی طرف اللہ راضی ہو جاتا ہے. فرماتا ہے معجزان جا تیرے لیے بصارت ہو تو نے میرے سجدہ کرنے کے لیے ان قوم کو بلایا ہے میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیے ہیں. معجزان کا درجہ اتنا بلند ہے اور معجزان کا درجہ اتنا بلند کر دیا کہ اس کی اذان بھی گر جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی اس کی تکبیر بھی گر جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی ہے. امامت کرنے کے لیے اذان کی ضرور ہے اذان کے بعد تکبیر اللہ کی ضرور ہے لیکن نہیں ہو سکتا. معجزان جب تک نہ کہتے تو درجہ بلند معجزان کا ہوا. آج معجزان کو ہم لوگ ہلکے میں لیتے ہیں
کیا لیتے ہیں؟ ہلکے میں لیتے ہیں. یہ تو بانگی صاحب ہے, یہ تو مجھان بانگی صاحب ہے. بھائی شرم آتی ہے اذان دیتے ہمارے کو. اللہ نے اچھی بھلی آواز دی ہے. دیکھو فلمی دنیا کے گائن گانے ہو تو آواز نکلے گی, انگلش میں بات کرنی ہو تو آواز نکلے گی, یہاں تک کہ گالی گلوچ کرنی ہو تو بات آواز نکلے گی, ماں بہن کی بے عزتی کرنی ہو تو آواز نکلے گی. لیکن اللہ کے رسول کی بارگاہ کے اندر جا کر اللہ کی بارگاہ میں اذان دینی ہو, آواز خوبصورت ہونے کے بعد بھی نہیں دیں گے. کیوں؟ یہ کام سے چھوٹا ہے. ارے چھوٹا نہیں ہے بھائی, ایک مرتبہ اذان تو دے دے, اللہ تیرے ہاتھ سر پہ ہاتھ رکھ دے گا. آج ہم بیٹھے رہتے ہیں اذان سنتے, تو اذان ہوتی ہے لیکن کیا کرتا ہے, اس کا جواب نہیں دیتے, اس کا جواب نہیں دیا. اور گھر میں بیٹھے تو فیملی کے ساتھ تو گفتگو چالو ہوتی ہے, لیکن نہیں, خاموش ہو جا. یا اللہ تجھے انعام کے ادھر بلا رہا ہے, اللہ تجھے سجدے کے لیے بلا رہا ہے, اللہ تجھے کامیاب کے لیے بلا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و رضا اس میں ہے. الصلاۃ الذکری, یقیم الصلاۃ ذکری, کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند نماز سے ہے, اس کے ذکر وہی ہے. لیکن ہم نے ٹی وی چالو رکھی, اذان ہوئی تو ٹی وی کی آواز بند کری, پھر بھی اس کو فوٹو میں دیکھ رہے ہیں, لیکن ٹی وی بند نہیں کری. اذان خلاص ہوئی کہ تاتکاری چالو, آواز کھول دی جائے گی, ٹی وی بند کری نہیں جائے گی. ارے حکم دیا ہے, یہاں تک حکم دیا ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو اذان کے وقت استنجا بھی نہ کرے. آپ پیشاب کرنے نہیں جا سکتے, آپ باتھ روم میں جا نہیں سکتے, ہو سکے تو روک لے. زیادہ کوئی پرابلم ہو کہ میں بگڑ جانے والا ہوں تو تم باتھ روم جا سکتا ہے, ورنہ تجھے پیشاب بھی روکنے کا حکم ہے اذان کے ٹائم پہ. اور اذان کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے عزیز خان, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا درجہ بلند رکھا ہے کہ قرآن جب اذان تمہاری سنائی دے تو قرآن کی تلاوت بھی روک دے. جو قرآن کو روکنے کا حکم دے دے تو اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا, جبکہ قرآن میں ہی لکھا ہے بلاؤ ان کو کامیابی کی اور. اسی قرآن کو روکنے کا حکم دیا کہ اس کو گیا روک دے. لیکن آج ہم قرآن کو باتوں میں روک پڑتے ہی تو روکنے کی بات ہی کہاں ہے. جب اذان کا جواب نہیں دے پا رہے, قرآن کیا پڑھیں گے؟ بھائی تم کو ضرور ہے قرآن پڑھنے کی, لیکن اذان کا وقت ہے تو قرآن روک دے, باتیں سیدھا روک دے. جب قرآن سے بات, قرآن کو روکنے کا مطلب سمجھ پا رہے ہو, قرآن ایک اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی دی ہوئی کتاب ہے, جس سے جو زیادہ قرآن پڑھے گا اللہ اس کو بہت پسند کرتا ہے. لیکن فرماتا ہے جب گویا اذان ہو, جب مؤذن پکارے, امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مومن بندہ پکارے, امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عالم علماء پکارے, تو قرآن بند کر دینا, جالے کل کتاب کو بھی بند کر دے. اے بندے جب جالے کل کتاب کو اللہ اذان کے خاطر بند کروا لیا ہے تو تم بات کیسے کر سکتا ہے؟ تو اپنی ماں سے کیسے بات کر سکتا ہے, اپنی عورت سے بات کیسے کر سکتا ہے, اپنے کھانے کی بات کیسے کر سکتا ہے, اپنے بیت الخانے میں جانے کی کیسی بات کر سکتا ہے, گویا تو گائن کیسے سن سکتا ہے, گویا تو ٹی وی کی آواز دھیرے کر کے فلم کیسے دیکھ سکتا ہے, تو موبائل میں کیسے لگ سکتا ہے. کفار کی موت ہو جائے گی. جس نے اذان کو ہلکے میں لے لیا تو کفار کی موت ہو جائے گی. یہاں تک کہ حدیثوں میں دیر تک آیا ہے کہ اس کو کلمہ نصیب نہ ہوگا موت کے وقت, جس نے اذان کو ضائع جانے دیا, جان بوجھ کر اذان کو چھوڑ دیا ہوگا جواب دینا, اذان کو سنا ہوگا لیکن اس کا پہ دھیان نہ دیا ہوگا, اس کو کلمہ آخرت میں نہیں ملے گا, مرتے وقت کلمہ نہیں ملنے والا ہے. جانتے ہو اس کا مطلب کتنا بڑا درجہ ہے کہ جس کو اللہ قرآن روک دے وہ اذان کا درجہ کتنا بڑا ہوگا. ہم آج غفلت میں ہیں, کائے میں ہیں, غفلت میں ہیں. وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, ہم گھسارے میں ہیں, بہت بڑے گھسارے میں ہم لوگ, کہ ہم اذان ایک تحفہ دے رکھا ہے ہمارے لیے کہ جو بندہ 5 وقت کے جان کے اندر بتاؤ کتنے اکثر ہوتا ہے, ہر ایک 6 حروف کے بدلے ہمارے کو 6 لاکھ ثواب, اور آدمیوں کو 12 ثواب ملے گا, اور اللہ کا ذکر گنایا والا اس کی تعظیم احترام ہوئی. اور یہاں سے خبر میں آیا کہ جو اذان کے بعد جو درود ابراہیم کے بعد جو دعا مانگے گا, اللہ فرماتا ہے مؤذن جا میں نے تم مانگا اور دیا. جب کوئی ایک مرتبہ کی اذان دے دے خالی مسجد میں جا کر, نہ کہہ دے, اس کے دعا اذان خلاص ہوتے ہی وہ درود ابراہیم پڑھ کے دعا مانگے گا, اللہ فرماتا ہے اس کی تمام دعا کو میں نے قبول کیا. اور گویا اس کے اذان کا جواب دینے والے کا بھی ایسا درجہ ہے, جو بھی درود ابراہیم پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگے اللہ کی دعا قبول کروا دے گا. آج ہم لوگ اذان کو اتنے ہلکے میں لے لیا ہے کہ پوچھو مت. میں دیکھتا ہوں کئی مرتبہ اذان ہوتی ہے لیکن بھائی فون پہ لگا ہوتا ہے,
ہاں ہلو، ارے بھائی کیا کرتا ہے آج یہ تیرا ہلو کل تجھے جہنم کے اندر لے جائے گا، کفار کی موت کر دے گا، تو اذان کو ہلکے میں لے گا، تو نہیں جانتا یہ اذان وہ نعمت ہے جس کو قرآن بند کرنے کا حکم دیا ہے، اذان وہ نعمت ہے جس کو ہر بندگی کا حکم نہیں دیا، واحد چھوڑ کر کہ اذان ہوتی ہو، اذان ہونے کے پہلے تم اگر باتھ روم میں بیٹھ گئے نہ اذان ہو گئی تو کوئی بات نہیں، تم نے نماز باندھ لی ہو اور پھر اذان ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ورنہ اذان ہو تو نماز باندھنے کا بھی حکم نہیں ہے، نماز بھی نہیں باندھ سکتا، اذان کا جواب پہلے حکم ہے کیونکہ سنت رسول ہے، اذان کا جواب دینا سنت رسول ہے، اور اذان پڑھنا صحابہ کی سنت ہے۔ خالی اذان کو سمجھے تو کھری، ہمارے دل جو مردہ ہو چکے ہیں اس کو زندہ تو کرے، آج ہم نے اس کو زندہ نہیں رکھا، کیا نہیں رکھا؟ زندہ رکھا ہوتا تو یقین اذان ہوتی، ہمارا کاروبار چھوڑ کر ہم بندگی میں لگ جاتے، کیا لگ جاتے؟ کاروبار چھوڑ کر، کیوں کاروبار سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت نہیں دیتا ہے، کاروبار سے تمہیں روزی نہیں دیتا ہے، کاروبار سے تمہیں زندگی نہیں دی ہے، کاروبار کے لیے تمہیں نہیں رکھا ہے، اللہ نے واحد اس کی بندگی کے لیے رکھا ہے۔ تو کاروبار کر یا نہ کر، تو روزی کما یا نہ کما، رب کے طرف سے جو کھانا لکھا ہوا ہے وہ ملے گا ہی، اللہ تجھے پیدا کرتا اسی وقت مرے دم تک کا لکھ دیتا ہے، واحد صرف سے برکت کرنا تیرا کام ہے، تو اللہ کے ساتھ سلو تک کر، عامل الصالحات ان دوستوں کے ساتھ تو بے اچھے لوگ کے ساتھ، اس اذان کا احترام تو سمجھ، جب اذان کو ہی نہیں سمجھ پائے گا تو نماز کرنے کیا آئے گا؟ اور جب بندہ کوئی اذان بھی دے تو کوشش کرے کہ اس کے تراز کو سمجھے، کیا سمجھے؟ اذان کو سمجھے، کوئی للو بلو کو اذان دینے نہ دے دے، کیا کہ اذان آج کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ جو بھی آیا مائک لے کے کھڑا ہو گیا، کو جو بھی آتا ہے وہ مائک لے کے چالو پڑ جاتا ہے، اب اس کو یہی نہیں معلوم کہ اذان کے اندر کب مدہ ہے، کب کھینچنا ہے کب نہیں کھینچنا ہے، کون سا حروف کہاں لگانا ہے، بس اپنی مرضی سے چالو، اشہد ان محمد، ارے نہیں ہے بھائی، اس طرح نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، جہاں اشہد ان آئے گا اس کو چھوٹا کرنا، محمد کے ساتھ ہ کو جوڑ کے پڑھنا ہے، کوئی چیز کا ٹھکانا نہیں، جو بھی آل آپ کو چالو پڑ جائے گا اذان دینا، اذان ارے بہترین چیز ہے، لیکن اس کا ایک ایک حروف سمجھ کے ساتھ کہ یہ کون سی نعمت ہے، اذان وہ چیز ہے جس سے قرآن بند کرنے کا حکم ہے، ہر چیزوں کو روک دینے کا حکم ہے، اور اذان کیسی نعمت ہے، ایسی درجات بلند کرا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو دور پیٹ کر کر شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان ہو چیز ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، جب اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے تب بندہ تیرے پاس شیطان تو اب نہ رہا، اب جو بھی ہو تیرا اخلاق ہے، تو نے اخلاق اگر صحیح بنائے ہوتے تو اذان کے جواب دے دیتا، اذان کے اندر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کر دیتا، اذان کے بعد دعا پڑھتا، اذان کے بعد درود پڑھتا، اس لیے اب تیرے پاس پورے شیطان کو ایسا محسوس لگتا ہے، نہیں شیطان نہیں ہے، شیطان تو آواز سن کر بھاگ گیا، لیکن تو بندے شیطان کی آواز سن کر تم وسوسے میں نہ آیا، تیرے خود حالات نے تجھے ایسا بنا رکھا ہے، اگر تجھے نماز کی یاد ہوتی تو اذان بھی یاد ہوتی، تجھے مسجدوں کا خیال ہوتا تو اذان یاد ہوتی، تیرے گھر میں نماز یہ بہن بیٹی پڑھتی تو تو نماز پڑھتا، تیرا بیٹا پڑھتا تو تو پڑھتا، تیری ماں پڑھتی تو تو پڑھتا، لیکن نماز کو بھی ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اذان کو بھی چھوڑ رکھا ہے، نام شیطان کے وسوسوں کا، لیکن شیطان تو فرماتا ہے، حدیث میں آیا شیطان آواز اذان کی سن کر ہی بھاگ جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جائے گی وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور شیطان بھاگ گیا بندہ وہیں کھڑا ہے، اب وسوسہ کس کا ہے؟ وسوسہ نہیں ہے بھائی، اور تیرے خود کا اخلاق ہے، تو نے اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو لگایا ہی نہیں، اپنے دل کو مردہ بنا رکھا، اقیم الصلاۃ و ذکری، اے موسیٰ علیہ السلام تم اللہ کی صلاۃ سلو کرو، نماز پڑھو، اس کا ذکر کرو، اللہ کو سب سے زیادہ اس کی عبادت، اس کا ذکر نماز میں ہے، پسندیدہ عبادت ہے اللہ کی، لیکن آج ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، کیا نہیں سمجھا؟ سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کا ذکر ہے کیا ہے، اللہ کا ذکر نماز ہے، نماز سے بڑھ کر کچھ نعمت نہیں ہے، اور نماز کو قائم کرنے کے لیے اذان سننی ہوگی،
اذان کو کام کرنا ہوگا. یہاں تک گویا فرمایا کہ تم کو کبھی اذان کی آواز نہ آئے تو گویا تم اذان بغیر نماز تو پڑھ سکتے ہو, لیکن کوشش کرو, مجھ سے اچھی بات ہے کہ تم خود تمہاری اذان دے دیا کرو اور تم خود تمہاری تکبیر بھی پڑھ کر نماز پڑھ سکتے ہو. ایسا وقت آ جائے تب تو اذان کا درجہ کتنا بلند ہوگا. یہ تو مختصر چیز میں بتائی, باقی اللہ ہی جانتا ہے اس کا درجہ. کیا جانتا ہے؟ اللہ کے کیا اس کا درجہ نہیں جانتا. بڑی اللہ نے اتنا بڑا درجہ بلند رکھا ہے والمنۃ المسلمین کا کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی اس کو تعجب نہیں فرمایا, دھیان نہیں دیا ہم نے. کبھی ہم نے دیکھو دلار بھائی, کبھی ہم نے ہمارے بیوی پیچھے دھیان دے دیا, کئی بچوں کے پیچھے دھیان دے دیا, کبھی ماں کے پیچھے, کئی باپ کے پیچھے, کبھی دوست تو کبھی بھائی تو کبھی گھر تو کبھی کاروبار. ایسے اچھی بات ہے, کر سکتے, ایسا گناہ نہیں, سب کام کر سکتے ہیں. یہ دنیا میں شامل ہے, یہ مسلمان میں شامل ہے, یہ اسلام میں شامل ہے, مومن میں چیز نہیں لگتی. وہ تو سب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں. یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. وہ جب چاہے گا, جب روزی لے لے گا. کیا تم نے نہ دیکھا جس کے میں نے ہاتھ نہ دیا اس کو بھی کھانا کھلایا؟ کیا تم نے نہ دیکھے کہ جس کے میں نے پیر ہاتھ دونوں لولے کر دیے, کیا اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ کیا کوئی تم ایسی جگہ پہ چلے گئے جہاں تمہیں ہوٹل دور دور سے نہ دکھے, تمہارے گھر پکانے کا نہ رکھا, کیا وہاں پہ بھی تمہارے بھیجنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کھانا نہیں کھلایا؟ تو اپنے سفر کے اندر بھی نکلو تو اللہ نے کسی کو نہ کسی کو بھیجا ہے کھانا کھلانے کے لیے. یا تم کو ایسا کوئی راستہ نکال کے رکھا ہے کہ تمہیں پکانے کی ضرورت نہیں, اللہ نے کچھ رستے بھی ایسی بنا کے رکھی ہے تو تم دے کے کھانا کھا سکتے ہو. یہ سب اس کی نعمت ہے. لیکن ہم لوگ آج مومن تو ٹھیک, اسلام سے ہی بات چلے آ رہے ہیں, اسلام میں بھی داخلہ نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے. ایک اذان کو فالو کرنا, اذان کو سننا, اذان کا احترام کرنا, ایک مؤذن کا احترام کرنا, لیکن نہیں, ہم نے اس کو دھیان ہی نہیں دیا. ہم تو اسلام میں سمجھے ہی نہیں. الصلاۃ نماز, ہاں نماز سب سے بہتر ہے. ارے نماز کے لیے جو بلا رہا ہے وہ کیسا ہے؟ جو نماز کے لیے بلا رہا ہے وہ کیسا ہے؟ آج بیچارے تم دیکھو مؤذن کی قدر کیسی کرتا ہوں, اس کا پگار مل 200, 3000, 5000, 6000. آج وہ مؤذن اذان بھی دیتا ہے, وہاں جھاڑو بھی لگاتا ہے, بہت اچھی بات ہے. مصطفیٰ ٹوائلٹ بھی باتھ روم بھی صاف کرتا ہے, بہت اچھی بات ہے. اس کو اس کا سب اللہ دے دے گا. لیکن 5000 کے اندر وہ بندہ 5 وقت کی نماز دیتا ہے. اس کے اندر بھی 5000 کے اندر وہ کئی لوگوں کے تانے سنتا ہے. کوئی آیا تو اس نے بولا اے بھائی مؤذن ایسا تھوڑی چلے گا, او مؤذن تم دروازہ بند کرنا بھول گئے, او مؤذن تم باتھ روم کرنا بھول گئے, او مؤذن تو وضو کرتے لوگ پانی کو ڈھولتے بولتے نہیں. یہ مؤذن کا کام تھوڑی نہ ہے. مؤذن کا کام تو صرف اللہ کے لیے لوگوں کو بلانا, کہ اللہ کی عبادت میں لوگ آئے, مسجد کے اندر لوگ آئے, انعام کے در آئے, کامیابی کی طرف آئے, بس اس کا وہی کام رہتا ہے. لیکن آج مؤذن کو بیچارے کو بہت ہلکے میں لے لیا. آج وہ 5-7 ہزار روپے کماتا ہے, بہت سے بہت 3 سے 5-7 ہزار تک ہوتا. کیا 5-7 ہزار میں ہمارا گھر چلتا ہے؟ چلے گا بھائی؟ کسی ماں بہن کو پوچھ کے دیکھے کہ کیا بیٹا بیٹی تم چلاتی ہو تم, اور بولے کہ نہیں چلاتی. 5 ہزار میں گھر نہیں چلتا. وہ اس کا بھی پورا کرتا ہے, اس کی بیٹی کی شادی بھی دیکھتا ہے, اس کا گھر بار بھی دیکھتا ہے. واحد اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں, اس نے اذان دی اور کافی اس کا رب اسے دیتا ہے. لیکن بندے کا فرض بنتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں, اس بندے کی مدد کروں میں جس نے ہم لوگ کو اٹھایا, الصلاۃ خیر من النوم کہہ کے اٹھایا, کبھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بول کر بلایا. اس کی ہم عزت کرے, تعظیم کرے, لیکن اس کو ہلکے میں رکھے. ایک بانگی صاحب کو ایک مؤذن اذان دینے والے کو ہم ہلکے میں رکھتے تھے, نہ رکھے, اس کی عزت کرے, اس کی تعظیم کرے. کہ ایک باپ قیامت کے دن جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوگا, وہ اندر نہیں جائے گا. رب فرمائے گا اے مؤذن تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی میں تو جنتی ہے, دیکھ تو جس سے پسند کرتا ہو, تو جس سے محبت کرتا ہو, جا اس کو جنت میں لے جا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہو کر اذان دینے والا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے گنہگاروں کی صفات کر سکتا ہے تو امام کیسا ہوگا؟ اس امام کا آقا مولا علی کیسا ہوگا؟ اس مولا علی کا مولا محمد مصطفیٰ کا کیسا ہوگا؟ صرف ہم سمجھے تو خری کہ اللہ نے ہم پہ رحمت کتنی دے رکھی ہے. ہم اس نماز کی قدر کریں گے, اس اذان کی عزت قدر کریں گے, ہم سمجھیں گے, اس کا جواب دیں گے. زیادہ کرتا
ہماری ماں بہن بیٹیوں میں عادت ایسی ہے کہ اذان ہوتی بھی رہے گی لیکن باتیں کرتی رہے گی، اس کا دھیان نہیں ہوگا. اذان کا آواز آئے گی، ٹی وی آدھی اذان ہو جائے گی تب ٹی وی بند کریں گے، وہ بھی شرم کے ماری کوئی بولے گا، اللہ کی ڈر سے نہیں کہ اللہ کی ڈر سے ٹی وی بند کروں یا باتیں بند کروں. اور ہمارے بھائی بھی ایسے اللہ کی ڈر سے نہیں، ارے اللہ کی ڈر سے ایک پھر ٹی وی بند کر کے دیکھ، اللہ کی ڈر سے موبائل پہ بات کرنا بند کر دے، اللہ کی ڈر سے کبھی اپنا کاروبار بند کر دے. اپنا کاروبار بند کرنے کا حکم ہے کہ اذان کیا جواب دے. تو نہیں جانتا یہ اذان کیا نعمت ہے. امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکت بن کر آئی ہے. نمازیں سب میں تھی، روزے سب میں تھے، سب کا خیرات سب میں آیا، قربانی سب نبیوں میں آئی. اذان ایک ایسی نعمت بن کر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائی ہے کہ جس کا جواب بھی تم نے دے دیا 6 حروف کا تو 12 لاکھ نیکی کا ثواب ہے. دیکھے دیکھے تو کوئی ہمارے مرے ہوئے مردے دل کو زندہ تو کرے، اللہ کے ذکر میں تو لگے. اور جو اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے یقین اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. پڑھی اسلام. ابھی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رک کر کے امام لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں دعا مانگنے، یا مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے بعد رک پھیر کے دعا مانگتے ہیں. یہ سنت صحابہ ہے. کیا ہے؟ سنت صحابہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد رخ بدل کے بیان کرتے تھے. تو کچھ لوگ صحابہ انتظار میں رہتے تھے کہ جماعت خلاص ہونے کے بعد ہی نماز پڑھنے کے بعد سرکار رخ بدلیں گے، رخ بدلیں گے ایسے ہم صدا لگا دیں گے. کیا لگا دیں گے؟ صدا لگا دیں گے. صدا لگاتا کوئی کھانے کی لگاتا، کوئی حدیثوں کی لگاتا، کوئی علم کی لگاتا، کوئی تکلیفوں کی لگاتا، لیکن ہر کوئی صدا ان سے لگاتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں لوگوں کو بیان بھی کرتے اور لوگوں کو بتا دیتے. اب دوسری جگہ پہ ایسا ہے کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رخ پہ کھڑے ہو کے مانگتے رخ بدل کر، تو فرمایا کہ یہ ادا بھی صحابی کی ہے. کس کی ادا ہے؟ صحابہ کی ادا ہے. کہ جب امام علی مقام علیہ السلام کربلا کے لیے جب مکے کے اندر اپنے حج کے لیے نکلے تھے، آپ کو پتا چل چکا تھا اللہ کے حکم سے کہ اب یہ چھیلا موقع ہے. تو آپ سرکار کی مزار جہاں تک آپ کو دکھتی تھی آپ موڑ موڑ کے دیکھتے تھے. اور ماں زینب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق، ماں زینب علیہ السلام کے قانون کے مطابق، ان کی حالات زندگی کے مطابق، کہ شام کے بازار کے اندر جب فضا علیہ السلام کے لیے 500 حبشیوں نے تلوار نکال لی تھی کہ ہماری فضا کو مارنے نہیں دیں گے، تو آپ نے اپنا رخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد پر کرا اور فرمایا رسول اللہ آج فضا کے لیے 500 تلوار کھڑی ہے لیکن اس زینب کے لیے آج ایک بھی نہیں. یعنی یہاں سے معلوم پڑا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے گنبد کی طرف منہ رکھ کر دعا مانگنا یہ سچے لوگوں کی، اچھے لوگوں کی نشانیاں ہیں، یہ ان کے طریقے ہیں، ایک بندوں کی پہچان ہے. اور دوسرے ایک چیز اور بتا دوں، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ جمعہ آیا. کیا آیا؟ کیا وہ جمعہ ہو گیا. آج ہم لوگ جمعہ پڑھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ کیا جمعہ کا دن آتا ہے، محفل جمی ہوتی ہے، جمعہ بیان امام کرتا ہوتا ہے، امام کو بیان کرنے ہم سب ٹوپیاں پھر کے باہر نکلتے ہیں، بھیڑ تعداد بہت ساری دکھتی ہو. جس وقت سرکار دو عالم خود جمعہ پڑھاتے ہو، سرکار جمعہ پڑھاتے ہیں، جمعہ کے خطبے کے لیے آپ ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، سرکار ممبر پر کھڑے ہوتے ہیں. جیسے ممبر پر کھڑے ہوئے سرکار نے خطبہ کیا، خطبے کے بعد آپ نے رکوع لیا، یعنی اب رکے، وہ تھوڑا سا رکے، اسی کے اندر ایک صحابی نے حکم کر دیا، صدا لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے فلانے گاؤں کے اندر کچھ تکلیف آ چکی ہے، قہر آ چکا ہے، پانی بدرس نہیں دیا، جنار مارے گئے، معاشی جنار مارے گئے اور چارہ وغیرہ اگ نہیں دیا، کھانے پینے کی تکلیف ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ پانی برس جائے. تو آپ سرکار نے سے دعا کر دی، وہاں دعا کری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا نیچے بھی نہیں آئی ہوگی، میرا ایمان کہتا ہے کہ وہاں برسات. اسی طرح پھر ایک دوسرا جمعہ ہے تو وہ صحابی پھر سے موجود تھے وہاں، پھر خطبہ ہوا، پھر آدھے خطبے میں پھر سے روکا اور فرمایا سرکار اب برسات بہت ہو چکا ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ پانی رک جائے. تو
یہاں سے ایک چیز معلوم پڑتی ہے کہ آدھا خطبہ جب امام کر بیٹھے ہمارے ابیال کی پوزیشن میں کہ امام آدھا خطبہ کر دے پھر بیٹھتا ہے خطبے کے بعد، اس کے بعد ہم دعا بیچ میں مانگتے ہیں. جو 1 منٹ 2 منٹ تک امام بیٹھتا ہے، 1 منٹ سمجھ لو، 1 منٹ جو امام بیٹھا ہے وہاں دعا مانگ لے. وہ دعا مانگنا بھی صحابی کی سنت ہے، اور وہ دعا مانگنا رب سے مانگنا ہو رب سے مانگے، اور نبی سے مانگنا ہے نبی سے مانگے. پر اس وقت دعا مانگے یہ ادائے صحابہ ہے اور عطائے مصطفیٰ ہے. دعا مانگنا صحابی کا ہے، اس کو قبول کرنا رب کا کام ہے، اور عطا کرنا مصطفیٰ کا کام ہے. یہ وہ میل جمعہ کا دن اللہ نے بہت افضل والا بنا کے رکھا ہے. تو یہ دعا ہے کہ جتنا بنے اتنا، چاہے تم نبی سے دعا مانگو گویا تو بھی کوئی کمی فرق نہیں پڑے گا، اور رب سے دعا مانگو تو پڑے گا. دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے. کیا کر رکھا ہے؟ عطا. کہ نبی ہمارے لیے فریاد کرے اور رب ہمیں عطا کر دے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے میں یہ نہیں دیکھتا گویا کہ مانگنے والا کون ہے، میں یہ دیکھتا ہوں مجھ سے اترانے کے مانگنے والا کون ہے، مجھ سے گرا کے مانگنے والا کون ہے. نبی سے کس نے مانگا اس کو نہیں جانتا، لیکن نبی کو تو جانتا کہ میرے حبیب نے مانگا. بالکل ماری آپ لوگ. تو نیک بندوں کے پاس دعا کرانے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی نیک بندے کے پاس جا کے دعا کرا لو، اس سے شفا ہو جائے گی. یہ عالم علماء، یہ قاری مفتی ہے، ہر کوئی تو فک مارتا نہیں، ہر کوئی تو کسی پڑھ کے قرآن کی آیت دیتا نہیں ہے. نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، اسی لیے ہو جاؤ کہ ان کے ساتھ رہنے سے تمہارے گناہ کی معافی ہوتا ہے. ہمارے مردے دل کو ہم زندہ رکھے. رقیم الصلاۃ ذکری اس کو ہم کرے، نماز کو کام کرے، اور کوشش کرنا آج اذان کی ایک بھی الفاظ گویا خالی نہ جائے، اور جیسی بھی ہم کو تکلیف ہو کوشش کرے اذان کا پورا جواب دے. آج تم نے اذان کا جواب دیا اور مؤذن سے محبت رکھی، یقین اللہ تم سے محبت